बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद की जानिब से जो अपोजिशन लीडर की हैसियत से जिस खातून को मुंतखब किया गया है सिंध असम्बली में, जितनी भी अपोजिशन के लोग थे उन्होंने मुत्तफ़क़ा तौर पर, जबकि असम्बली बर्खास्त होने में चंद दिन ही बाकी हैं, और क्या वजूहात हैं, किस बिना पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद ने ये दौड़ धूप की और उसके बाद अपना अपोजिशन लीडर जो है ख़ातून को बनवाने में वो कामयाब हो गए। अगरचा उनके लिए एक ये बड़ी कामयाबी है, और लेकिन बाइस तशवीश भी ज़रूर है कि आखिर क्या वजूहात हैं, कौन सी वजूहात थी कि अपोजिशन लीडर जो है वो उन्हें बनाना पड़ा। तो मैं उसकी सबसे पहले आपको तफसीलात से आगाह करूँगा कि नाज़रीन, अपोजिशन लीडर सूबाई असम्बलियों में हो या कौमी असम्बली में, जब असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने को होती है और फिर जब निगरान हुकूमत का सेटअप मंजर आम पर आता है, उस सिलसिले में अपोजिशन लीडर और उस वक्त का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कायदे ऐवान मिलकर वज़ीर आला या वज़ीर आज़म का फ़ैसला करते हैं। तो वज़ारत आला के सिलसिले में कि किसको वज़ीर आला बनाया जाएगा, उस सिलसिले में एक तो अब उनकी ज़रूरत महसूस होगी, हमारी जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खातून हैं, एक तो उनकी ज़रूरत महसूस होगी, वो अपने नाम पेश करेंगे, वज़ीर आला साहब अपने नाम पेश करेंगे। फिर किस हद तक कमिटमेंट होती है, किस पर जो है वो इत्तफ़ाक़ होता है, वो अलग चीज़ है, और अगर इत्तफ़ाक़ नहीं हुआ तो फिर इसका फ़ैसला इलेक्शन कमीशन करेगा या फिर हमारे जज साहिबान करेंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ा और इनको फ़वाइद हासिल होंगे वो ये होंगे कि जो मज़ीद काबीना बनेगी, सूबाई काबीना में इनका हिस्सा होगा और इनके कुछ लोग वज़ारतों में लिए जाएंगे, और फिर जब वज़ारतों में लिए जाएंगे तो उन वज़ीरों से कौन से काम लिए जाएंगे, चूँकि ये जो इस वक्त केयर टेकर हुकूमत बनने जा रही है उसकी मुद्दत 3 माह नहीं है बल्कि तकरीबन 9 माह या 1 साल तक बताया जा रहा है, और मुमकिन है कि इस हुकूमत की जो केयर टेकर हुकूमत है मज़ीद 2 साल भी हो सकती है। तो इस हुकूमत में जो है वो शामिल वज़रा, ज़ाहिर है इनकी भी कुछ वज़रा शामिल होंगे, कुछ मौजूदा हुकूमत के वज़रा भी शामिल किए जाएंगे, तो फिर इनके वज़रा भी शामिल किए जाएंगे। फिर कौन कौन से वज़रा होंगे, किन किन लोगों के नाम दिए जाएंगे, कुछ लोगों को यहाँ एडजस्ट किया जाएगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद टोले की जानिब से। तो एक तो ये फ़वाइद इनको हासिल होंगे। उसके अलावा जो बताया जाता है कि मुबैना तौर पर तमाम अरकान असम्बली के जो किचन थे वो पीपल्स पार्टी की जानिब से लगाए जाने वाले अफसरान की तरफ से मुबैना तौर पर चलाए जा रहे थे, और ज़ाहिर है वो किचन का सिलसिला भी इनका जारी रहेगा, चूँकि वो अफसरान भी मौजूद होंगे। और फिर मज़ीद, और फिर इस हुकूमत ने गुज़श्ता 2 रोज़ कबल जो कौमी असम्बली में बिल पास हुए उसमें केयर टेकर हुकूमत को बाख्तियार बनाया है, और उस अख्तियार के तहत ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी होंगी, और ज़ाहिर है जो प्रोजेक्ट होंगे उन पे भी अमल दरामद होगा, फिर तरक्याती काम भी होंगे। तो ये फ़ायदा भी इस हमारी अपोजिशन लीडर साहिबा को होगा कि उनके लोग इसमें भी एडजस्ट होंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इनको फ़ायदा हासिल होगा वो ये होगा कि ये हुकूमत में रहते हुए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 को क्रैश करने की कोशिश करेंगे। अपने वज़रा के ज़रिए लोगों को तोड़ा जाएगा, नौकरियां भी दी जाएंगी। फिर जब हुकूमत में शामिल होंगे तो पुलिस जो है वो इनकी सुनवाई भी होगी, पुलिस के ज़रिए, रेंजर्स के ज़रिए, रेंजर्स में इनकी सुनवाई भी होगी, और ये फिर हुकूमत का हिस्सा होते हुए तमाम जायज़ और नाजायज़ मुबैना तौर पर वो काम कर जाएंगे, जिससे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 को कमज़ोर किया जा सके। तो सबसे जो बड़ा फ़ायदा होगा इस अपोजिशन हमारी जो अंसारी साहिबा हैं इनको और इनकी जमात के लोगों को, वो ये होगा कि ये
90 متحدہ قومی موومنٹ 90 کو کریش کرنے میں کی کوشش کریں گے۔ اگرچہ متحدہ قومی موومنٹ 90 کو تو اتنے بار ان کے خلاف آپریشنز ہوئے ہیں اور گزشتہ 7 سالوں سے الطاف حسین صاحب پر پابندی بھی ہے، تحریر، تقریر اور سیاست پر پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کریش نہیں ہو سکے۔ لیکن ان کی آخری کوشش یہ ہوگی کہ ان کو نوکریاں دی جائیں، ان کو مختلف ٹرانسفر پوسٹنگ میں ان کے جو افسران تھے ان کو لگایا جائے، ان کو مالی فوائد دیے جائیں تاکہ یہ لوگ متحدہ قومی موومنٹ 90 سے اپنی وفاداری چھوڑ کر بہادر آباد کی وفاداری کریں اور بہادر آباد کے لوگوں کو سپورٹ کریں اور متوقع جو انتخابات ہیں اس میں بہادر آباد کے امیدواروں کو کامیاب کرانے کی کوشش کریں۔ سب سے بڑا تو ان کے لیے یہ فائدہ ہوگا، لیکن دوسری صورت میں پھر آپ یہ بھی اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے ادارے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں حکومت نہیں دی جائے گی، چونکہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کی جانب سے جو رپورٹنگ کی گئی ہے، مبینہ طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سندھ میں 15 سالوں میں جس طرح کرپشن ہوئی ہے اقتدار نہیں دیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنا رخ تبدیل کیا ہے، اپنا سیاسی قبلہ تبدیل کیا ہے اور جی ڈی اے سے آ کر انہوں نے اتحاد کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جی ڈی اے جو ہے وہ ماضی کے مقابلے میں ایک مرتبہ پھر متحرک نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں جناب میاں محمد نواز شریف، ان کے ترجمان تھے، انہوں نے گزشتہ دنوں ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا، تمام ٹی وی چینلز پر وہ وائرل بھی ہوا تھا، سوشل میڈیا پر بھی یہ وائرل ہوا تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سندھ میں جی ڈی اے سے اتحاد کرے گی اور جی ڈی اے سے ایک انتخابی اتحاد بنانے جا رہی ہے۔ جب ایک صحافی نے ان کے ترجمان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے ہمارا اتحاد نہیں ہو رہا ہے اور نہ ہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، لہٰذا جی ڈی اے سے اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد پیر صاحب پگاڑا کے جو چھوٹے صاحبزادے ہیں پیر علی گوہر راشدی صاحب کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ منظر عام پر آیا، انہوں نے بھی فرمایا کہ ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں اور پیپلز پارٹی جو بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنانے کا خواب دیکھ رہی ہے، پہلے تو وہ خواب ان کا پورا نہیں ہوگا، اور اس خواب کے پیچھے بلاول نہیں بلکہ آصف علی زرداری ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر علی گوہر راشدی جو ہیں ایک طویل عرصے کے بعد ہمیں متحرک نظر آئے، مختلف اجلاسوں میں ان کی شرکت اور پھر ان کے جو اسٹیٹمنٹ تھے، پھر اپنے لوگوں سے ان کے رابطے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب اس مرتبہ جی ڈی اے میدان مارنے کی پوری کوشش کرے گی۔ لیکن آپ کو میں اندرونی خبر یہ بھی بتاتا چلوں کہ جی ڈی اے کا جو اجلاس ہوا تھا، کچھ جی ڈی اے کے اجلاس میں یہ باتیں منظر عام پر آئی ہیں اور کچھ نواز شریف صاحب کے رفقائے کار اور خاص طور پر میاں نواز شریف کی جو ذاتی خواہش ہے، وہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کا ویٹ بھی سمجھ رہے ہیں، اس کی طاقت کا بھی ان کو اندازہ ہے، ان کے ووٹرز کا بھی ان کو اندازہ ہے، اور تمام یہ طاقتیں خاص طور پر جی ڈی اے، مولانا فضل الرحمان، مسلم لیگ نون اور ہمارے مقتدر حلقے یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ 90 کا ویٹ کتنا ہے اور بہادر آباد ٹولے کا ویٹ کتنا ہے۔ تو آگے چل کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ادارے اور ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں سندھ کے حوالے سے سندھ میں کرپشن روکنے کے لیے اور سندھ کو ایک مرتبہ پھر ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے فیصلہ کر چکے ہیں، تو پھر شہری حلقوں میں پھر ایک مرتبہ یہ کہوں گا کہ متحدہ 90 کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
تو پھر یہ جو تمام حربیں ہیں اور یہ تمام کوششیں ہیں متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کی، وہ پھر دھری کی دھری رہ جائیں گی، اور یہ جو ان کی کاوشیں ہیں، ان کاوشوں سے ان کو مالی سپورٹ تو حاصل ہوگی، اور معاشی طور پر تو یہ سال 6 مہینے میں تمام لوگ مستحکم ہو جائیں گے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق بعض ایم پی ایز جو 2018 کے انتخابات تک کراچی کے مختلف علاقوں میں اپنے آبائی گھروں میں قیام پذیر تھے، لیکن ان میں سے متعدد لوگ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے بعد ڈیفنس اور کلفٹن کے پوش علاقوں میں اپنی رہائش گاہ اختیار کر چکے ہیں۔ تو مالی پوزیشن تو ان لوگوں کی مستحکم ہوگی، معاشی طور پر بھی یہ مستحکم ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ سیاسی طور پر ان کے لیے ایک بڑے بڑے مسائل جنم لیں گے۔ تو جو اس وقت جو موجودہ سینیریو ہے اس میں تو یہ لوگ ظاہر ہے ایک اپوزیشن لیڈر بھی ان کی آئی ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے، اور پھر اس کے علاوہ تھوڑا بہت کچھ اردو بولنے والوں کو یہ فائدہ پہنچا سکیں گے، لیکن سیاسی طور پر جو گراس روٹ پر متحدہ قومی موومنٹ 90 کے جو روٹس ہیں، ان روٹس کا نہ یہ مقابلہ کر سکیں گے، نہ ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ان میں صلاحیت ہے۔ تو اس حد تک تو یہ کامیاب ہو سکیں گے، لیکن آگے چونکہ ایک ابھی ٹائم باقی ہے، ابھی نگران حکومتیں بھی بننی ہیں، اور پھر نگران حکومتوں میں کن کن لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے، اور پھر ہماری اوپر جو ہے وہ جو ہماری حکومتیں بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں، ان کے کیا کردار ہیں، وہ کس طرف دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھنا بھی باقی ہے۔ ناظرین، سندھ میں سیاسی تبدیلی کے حوالے سے جو مقتدر حلقے یا جو سیاسی جماعتیں سندھ میں دلچسپی رکھتی ہیں، وہ ان کا جو فارمولہ ہے وہ ماضی کی طرح، جس طرح سے 1990 میں جام صادق علی کے دور میں ایک مختلف جماعتوں پر مشتمل حکومت تشکیل دی گئی تھی، پھر 1997 میں لیاقت علی جتوئی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا اسی طرح سے ایک فارمولے کے تحت، پھر 2002 میں غالباً 2003 میں علی محمد خان مہر کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا تھا، مختلف سیاسی جماعتوں کو، گروپس کو ملا کر۔ تو اس مرتبہ بھی کوششیں یہی کی جا رہی ہیں کہ جو مختلف اضلاع ہیں سندھ کے، وہاں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا مخالف ووٹ ہے، ان تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے، اور پھر مشترکہ طور پر پیپلز پارٹی کے خلاف ایک نیا بڑا اتحاد قائم کر کے مقابلے کی فضا پیدا کی جائے۔ تو اسی صورتحال پر جو ہے وہ اس سچویشن پر، یا یہ کہیں کہ اس پر کام شروع ہو چکا ہے، اور مختلف حلقے جو ہیں وہ اس کام میں مصروف عمل ہیں، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق ان انتخابات میں جو متوقع انتخابات ہیں، فاطمہ بھٹو کے کردار کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ لاڑکانہ میں ان کی جو مطلب وہ رابطہ مہم ہے، یا مختلف لوگوں سے ان کے جو رابطے ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور متوقع انتخابات میں فاطمہ بھٹو کی انٹری اور پھر اس کے کردار کو نظر انداز کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بیوقوفی ہوگی، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کی وہ پوتی ہیں، اور ایک زیرک جو ہے وہ سیاستدان کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ ماضی میں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے آرٹیکلز بھی لکھتی رہی ہیں، اور ان کی پاکستان کی سیاست پر بڑی گہری نظر ہے۔ تو ان تمام اضلاع کے حوالے سے جہاں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا مخالف ووٹ موجود ہے، اور کس طرح سے کون سے کینڈیڈیٹ جو ہیں پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں یا جیت سکتے ہیں، اس کی میں آپ کو ضلع وائز تمام تفصیلات انشاءاللہ تعالی آپ کو بتاؤں گا، اور تمام اضلاع کی صورتحال، کس برادری کے کتنے ووٹ ہیں، اور کون کس طرح سے کس کا اتحاد ہوگا تو وہ جیت کر پیپلز پارٹی کے مقابلے میں جو ہے وہ جیت سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو تمام ضلع وائز آپ کو تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔